बस मुझे शौक था कि मैंने वो बनना है जो हमारे ख़ानदान में कोई ना हो। इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ कैसे कर लेती हैं? क्लाइंट फीमेल लेडी लॉयर को हायर करने से भी झिझकते हैं कि हाय हम तो केस हार जाएंगे, हरासमेंट वगैरह का। जी, कुछ इस तरह का आपके साथ हुआ? वो कहते हैं कि हम आपको केस दे रहे हैं और बस हमें 1 हफ्ते में 15 दिन में ना इसका फैसला चाहिए। जो केसेस इतने लंबे लंबे चल रहे होते हैं, इनकी क्या वजूहत है? सबसे वर्स्ट केस आपका कौन सा था? अदालत में जब भी जाते हैं तो सबसे पहले कुरान पाक पे हाथ रखते हैं कि हाँ जो बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो फिर वकील अदालत में झूठ कैसे बोल लेता है? और अक्सर ऐसे भी होता है कि मशवरा उन्होंने आपसे लिया और केस मुझे दे दिया। औरत वकील है, जनानी वकील है, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो ना सिर्फ अदालत में मौजूद होते हैं बल्कि असेंबली में कानून नाफिज करने तक, सियासतदानों के मुबाहिसे से लेकर ख़ानदान में विरासत के हक़ पे फुप्पी के लड़ने तक मौजूद होते हैं। तारुफ से तो आप समझ ही गए होंगे। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा सिद्दीक़, जो कि एक हाई कोर्ट में एडवोकेट होने के साथ साथ एक शायरा भी हैं, राइटर भी हैं और नातख़्वां भी। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुमेरा, आप मतलब हाई कोर्ट की एडवोकेट हैं, कैसे आपको शौक़ पैदा हुआ? शौक़ मतलब जब हम स्टडी अपनी मैट्रिक के बाद कंप्लीट करते हैं तो फिर यही होता है घर में कि आपने क्या बनना है। हर कोई आपको मालूम है कि घर में भी पूछते हैं, फैमिली में भी, टीचर्स भी। तो बस मुझे शौक़ था कि मैंने वो बनना है जो हमारे ख़ानदान में कोई ना हो। तो हमारे ख़ानदान में मुझसे पहले कोई लॉयर नहीं था। आपने सबसे हट के कुछ करना था? हाँ बिल्कुल, मेरी यही सोच थी और उसी सोच की वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ। अच्छा सुमेरा, मतलब आप एडवोकेट होने के साथ साथ आपने इतने सारे काम किए हैं और आपने ब्यूटिशियन का भी बताया था कि आप ब्यूटिशियन भी हैं। इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ कैसे कर लेती हैं? मैं समझती हूँ कि मेरी थिंकिंग है, इससे ज़रूरी नहीं है कि और लोगों का भी यही जो है मेरे साथ मतलब वो एग्री करें। मेरी ये थिंकिंग है कि ज़िंदगी जो है वो एक बार मिलती है, बिल्कुल। तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़िंदगी का कोई भी लम्हा जो है वो ज़ाया ना करें और आपके अंदर सारी एबिलिटीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। कोशिश करनी चाहिए कि जितनी हो सके आप किसी के मोहताज ना हो। तो उस लिहाज से मुझे ये होता था कि जैसे मेरे मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम से मैं फ़्री हुई तो वो टाइम ज़ाया ना किया, मैंने कोई कोर्सेज़ कर लिए ना, जैसे तो स्टिचिंग, मतलब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोशिश की कि मैं हर हुनर मेरे अंदर मौजूद हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह है। तो ऑलराउंडर बनने का आपका शौक़ था? हाँ कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि एक बेचैनी और एक ये कि नहीं मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी मुझे, या फिर शायद मैं फ्री नहीं रहना चाहती थी। जैसे आजकल के बच्चे हैं, वो जब फ्री टाइम होता है तो उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, वो मोबाइल यूज़ करते हैं, नेट पे उनके लिए काफ़ी कुछ ऑप्शंस हैं। लेकिन हमारे पास मुझे चूँकि मुताले का बड़ा शौक़ था बचपन से ही, तो मुझे जो भी पॉकेट मनी मिलती थी तो मुझे याद है कि मैं उसकी बुक्स ही ख़रीदा करती थी। स्टोरी बुक्स मैंने लेके आनी और मेरे पास ढेर जमा हो जाता था और मैं उनको जो मुझे पसंद आती थी मैं उसे बार बार पढ़ती थी। स्कूल से लेके कॉलेज तक और लॉ कॉलेज तक मैं अपनी लाइब्रेरी की कोई बुक भी नहीं छोड़ती थी। मैंने वो लेके आनी होती थी और मैं घर में अपनी स्टडी से फ्री होकर पढ़ती थी। और वो मेरा जो शौक़ था मुताले का वो अभी तक है। मैं सैटरडे नाइट को कोई एक बुक ज़रूर पढ़ती हूँ अभी भी। अच्छा सुमेरा, जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली में कोई और लॉयर नहीं था और आप ज़ाहिर है फ़ीमेल भी हैं, ऊपर से आपका पेशा भी लॉयर है, तो क्या रिएक्शन था फर्स्ट टाइम फैमिली वालों का जब आपने कहा कि मैंने लॉयर बनना है, या जब आपने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया तो उस टाइम पे क्या रिएक्शंस थे उनके? इस लिहाज से मैं बहुत लकी हूँ। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग, अब्बू जी से लेके बड़े भाई तक मुझे किसी ने नहीं रोका। तो इस लिहाज से मैं लकी हूँ, खुश नसीब हूँ कि मेरे घर वालों ने मेरी ख्वाहिश का खैर मकदम किया और मुझे लॉ कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। अच्छा, वैसे मतलब जो भी और फिर प्रैक्टिस की भी इजाज़त दी।
یہ سب سے بڑی بات. یہ سب سے واقعی یہ سب سے بڑی بات. دیکھیے اسٹڈی کی تو پرمیشن مل جاتی ہے لیکن آگے فیلڈ میں جانے کی پریکٹس کی پرمیشن نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں اچھا اب تم لڑکی ہو, تم کورٹ میں جاؤ گی, تم ایسے کرو گی ویسے کرو گی. نہیں, میرے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا الحمدللہ کہ لڑکی ہے تو لڑکا ہے. تو وہ ایک جو ہمارے معاشرے کے مطابق ایک لڑکی کے لیے جو چیزیں ہونا ضروری ہے ایک معاشرے کے اندر رہ کے, چونکہ ہم نے سروائیو کرنا ہوتا ہے, تو وہ تربیت امی نے کی. اور اس کے لیکن پڑھنے لکھنے اور معاشرے کے اندر سروائیو کرنے کے لحاظ سے ابو نے, بھائی نے, جیسے گھر کے مرد ہی بڑے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے سربراہ ہوتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کبھی تنقید کا یا کسی قسم کی ریسٹرکشنز کا سامنا مجھے اس لحاظ سے نہیں کرنا پڑا. مجھے ہمیشہ انکریج کیا گیا. جب پہلی بار مجھے لاہور پی ٹی وی سینٹر پہ بلایا گیا تو ابو جی مجھے خود لے کے گئے. میں نے وہاں پہ کیمرے فیس کیے, میں نے وہاں پہ نیوز پڑھی, پروگرامز کیے. اس کے علاوہ جب میں نے کالم لکھے, میں نے سٹوریز بچوں کی لکھی, تو ابو جی نے نیوز پیپر گھر میں لگوا کے دیا میرے شوق کو دیکھتے ہوئے. تو کبھی مجھے روکا نہیں گیا تھا. میں رات دیر تک پڑھتی رہتی تھی, بکس وغیرہ بھی, لکھنا لکھانا, شعر و شاعری کا بہت شوق تھا. اس کے لیے پڑھتی بھی, ظاہر ہے پڑھنا بھی پڑتا ہے آپ کو. جب آپ کچھ لکھتے ہیں تو وہ آپ کے اندر ایک شوق ہوتا ہے پڑھنے کا, تو تب آپ کے اندر لکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی مجھے اپنے گھر میں کسی قسم کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. چونکہ میں نے اپنی زندگی کو محدود کیا ہوا تھا, اسکول, گھر, اپنا روم, اور پھر میں نے کالج سے پھر اپنا روم. تو میں نے بھی ویسے کبھی ان کو موقع نہیں ایسا دیا کہ میری خواہشات پہ وہ پابندیاں لگائیں الحمدللہ. اچھا, گھر والوں نے تو آپ کو سپورٹ کیا, لیکن جب آپ باہر نکلیں, آپ فیلڈ میں آئی, پریکٹس میں آئی, تو اس ٹائم کیا کچھ آپ نے فیس کیا؟ مطلب اس ٹائم کے ایکسپیرینسز آپ کے کیا تھے؟ کہ اسٹارٹ میں ظاہر ہے ایک فیمیل ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے, اور لوگ مطلب آپ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب یہ ہمارے مقابلے میں آئے گی, اب یہ ایڈوکیٹ بنے گی, یہ عدالت میں آ کے وکالت کرے گی. تو وہ سب آپ نے کیسے فیس کیا؟ جب میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں نا کچھ کرنے کا, تو آپ کے اندر ہمت بھی آ جاتی ہے. لیکن آپ کی بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ جب آپ نیو کچہری جوائن کرتے ہیں, اس فیلڈ میں پروفیشنلی ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں, تو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں فیمیل کو ہمیشہ سیکنڈ درجے پہ رکھا جاتا ہے. اکثر ابھی تک بھی, اگر میں نے جب پریکٹس سٹارٹ کی تھی تب سے لے کے اب تک بھی, اب کچھ چینج ہوا ہے لوگوں کا, لیکن اکثر کلائنٹ فیمیل لیڈی لائر کو ہائر کرنے سے بھی جھجکتے ہیں کہ ہائے ہم تو کیس ہار جائیں گے. ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید مطلب اتنی کمپیٹنٹ نہیں ہے. لیکن اب ماشاءاللہ الحمدللہ جیسے ٹائم کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سوچ چینج ہوئی ہے, تو اب ایسی بات نہیں ہے. لیکن بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے ایز اے فیمیل. اچھا, کوئی آپ کے ساتھ کچھ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو جو مطلب آپ نے جب پریکٹس سٹارٹ کی اور آپ کے ساتھ کچھ ہراسمنٹ وغیرہ کا؟ جی, کچھ اس طرح کا آپ کے ساتھ ہوا؟ میرے ساتھ ہراسمنٹ کا ایسی کافی ساری سچویشنز آ جاتی ہیں جب ہم کرمنل پریکٹس کرتے ہیں. کرمنل کیسز ہمارے پاس ہوتے ہیں, تو پھر ایسی سچویشنز آتی ہیں. ایک دو سچویشن بالکل سٹارٹ میں جب میں نے پہلے سال جوائن کیا تو آئیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری نیچر میں شاید یہ ساری چیزیں تھیں جو مجھے لائر بننے کی خواہش تھی, تو وہ میں نے بہت بولڈ طریقے سے, بڑے بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا تھا. تب بہت سال پہلے کی بات ہے جب میں نے لاء کمپلیٹ کیا تھا, ایز اے لائر اپنا سفر کا آغاز کیا تھا, تو میں نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کو جواب دیا تھا. تو ایک جو لائر ہوتا ہے نا وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, ظاہر ہے اس نے تو باقی لوگوں کے لیے لڑنا ہوتا ہے, تو جب تک وہ خود اسٹرانگ نہیں ہوگا تو باقی لوگوں کے لیے کیا لڑے گا. بالکل. تو آپ کس طرح کے مطلب کیسز آپ نے ہینڈل کیے اب تک اپنی لائف میں؟ ہر قسم کے, مطلب سول بھی ہیں میں نے دیکھے ہیں, کرمنل بھی, فیملی ہمارے پاس بہت زیادہ آتا ہے. جیسے کہ ہمارا یہ ساؤتھ پنجاب میں گھریلو جب کلش ہوتی ہیں تو فیملی کیسز بھی ہیں. فیملی کیسز کو آپ کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ مطلب وہ جو ساس بہو کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, اس نے یہ کر دیا, بہو نے یہ کہہ دیا, ساس نے یہ کہہ دیا, تو وہ اس طرح کی چیزوں کو پھر آپ کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ ساس بہو کا تو جھگڑا کبھی نہیں آتا عدالت میں, ہاں وہ کرمنل اس میں آ جاتا ہے. تو اس میں زیادہ تر جو چلتے ہیں فیملی میں وہ ہسبینڈ وائف کے, بچوں سے ریلیٹڈ ہو گئے, اگر ان میں سپریشن ہو گئی ہے تو بچے کس کے پاس جائیں گے, یہ ہوتا ہے کہ ماں کے پاس رہیں گے کہ باپ کے پاس رہیں گے, ان کی کفالت کون کرے گا,
یا پھر اگر وہ ان کا نبھا نہیں ہو رہا تو فیمیلز جو ہیں وہ خلا اور تنسیخ کی شکل میں وہ طلاق لے سکتی ہیں، تو وہ اپنا رائٹ یوز کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ایک نکاح نامہ بنایا گیا ہے، آرگنائز کیا گیا، اس کے اندر جو ہے حق مہر ہے، تو وہ جو لکھوایا جاتا ہے اکثر اس کے کیسز ہوتے ہیں کہ حق المہر کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سامان جہیز کا ہوتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں آپ کو پتہ ہے جب بیٹی کی شادی کی جاتی ہے تو جہیز کا سامان بھی دیا جاتا ہے، تو وہ اکثر جو تنسیخ وغیرہ کر لیتی ہیں تو ان کا سامان ادھر ہی رہ جاتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی کیسز ہوتے ہیں۔ گارڈین کا بھی ہوتا ہے، بچے کی کسٹڈی کے حوالے سے بھی بہت ساری یہ سب چیزیں، بہت سارے معاملات میں لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں۔ جو ایک تو وراثت کے بھی معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں فیملیز کے، کہ بھائی بہنوں کو ان کا حق نہیں دے رہے تو وہ عدالت میں آ جاتی ہیں، اور مطلب یہ پھر ان کی خاندانی لڑائیاں چلتی ہیں، وہ آگے ان کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں کہ ہمارے ماموں نے ہماری ماں کا حصہ نہیں دیا تھا، یا وہ اس طریقے سے پھر وہ آگے بچوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، وہ خاندانی پھر ان کی لڑائیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیوانی سول کو دیوانی کیسز بھی کہتے ہیں، تو یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ دیوانی کیسز تو دیوانہ کر دیتے ہیں۔ ایسے کیسز بھی ہیں جو 20+ ایئر سے چل رہے ہیں، کیونکہ فورم جو ہوتا ہے وہ جب سول کورٹ سے کوئی کیس آپ کے اگینسٹ ہوتا ہے یا اس میں ہوتا ہے تو پھر وہ آپ اپیل میں جاتے ہیں، تو ایسے چلتے چلتے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک لوگ چلے جاتے ہیں، تو یہ بڑا ٹائم گیننگ پروسیس ہے، اور اس میں آپ کی 1-2 نسلیں جا کے پھر کہیں جا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو باقی جہاں تک وراثت کی بات ہے، بہنوں کا حصہ بیٹیوں کا دینا چاہیے، میرا خیال ہے حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، ویسے جو وراثت کا حصہ ہے 2 حصے بیٹے کے ہیں اور 1 حصہ بیٹی کا رکھا جاتا ہے، جو اسلام میں وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہیں دیا جاتا، نہیں دیا جاتا، لیکن کہیں کسی جگہ پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں خود بھی چھوڑ دیتی ہیں کہ چلیں کوئی نہیں، ہم پراسپر ہیں تو کوئی نہیں، یہ جو ہے ہم خود وڈرا کر لیتی ہیں۔ تو وہ ہر کسی کے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں، اپنے حالات ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہر کوئی دیکھتا ہے۔ تو جو کیسز اتنے لمبے چل رہے ہوتے ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں؟ مطلب اگر ایک کیس سامنے ہے کہ ایک لے کے آپ کے پاس ایک کیس آیا اور کلیئر بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس میں کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، کیس کا فیصلہ ایزیلی ہو سکتا ہے، پھر بھی اس کو اتنا لمبا کھینچنا کلیئر کہاں ہوتا ہے؟ کلیئر ہوتا تو وہ کورٹ میں آتا۔ آپ یہ دیکھیں نا، پھر ایک جو پلانٹف ہوتا ہے اور ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے، دونوں کی طرف سے کونسل ہوتے ہیں، تو وہ اپنی پوری بھرپور کوشش کرتا ہے اپنے کلائنٹ کو جتوانے کے لیے، اور جو پلانٹف کی طرف سے ہوتا ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر تھوڑا سا یہ ہے کہ جو قانونی جو چل رہا ہے اس وقت سارا انوائرمنٹ، تو اس میں تھوڑی سی ہوتا ہے، ذرا ٹائم بھی لگ جاتا ہے، ایویڈنس ہوتی ہیں، پھر کراس ہوتا ہے، پھر جو ہے بحث ہوتی ہے، فائنل جو ہوتے ہیں آرگومنٹس ہوتے ہیں، پھر اس کے مطابق پھر فیصلے ہوتے ہیں، تو تھوڑا ٹائم بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اویلیبلٹی نہیں ہوتی کبھی کسی گواہ کی، تو پھر ڈیٹ لے لی جاتی ہے، یا اگر جج چھٹی پر ہے، یا کونسل کہیں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں بزی ہے، تو اس طرح سے کوئی نہ کوئی وجوہات، یا پھر آپ نے جو کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کرنی ہے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں مل رہا ہے آپ کو، تو اس میں تھوڑے ڈیلے ہو رہا ہے، بہت ساری وہ پھر تاریخ یہ دیکھیں، یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ ہمیں کئی بار کلائنٹ کو مطمئن کرنے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت بولنا پڑتا ہے، انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ کو نہیں پتہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کیس دے رہے ہیں اور بس ہمیں 1 ہفتے میں 15 دن میں نا اس کا فیصلہ چاہیے، تو قانون میں کے بھی اپنے ایک تقاضے ہوتے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں، اس کا اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے، اور اس میں اتنا ہی ٹائم لگتا ہے جتنا لگنا ہے۔ تو اسی لیے صبر کے ساتھ، اور صبر تو آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں ختم ہو چکا ہے، ہاں، تو صبر کی وجہ سے، صبر نہ ہونے کی وجہ سے، برداشت نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے کورٹس کے اندر بے انتہا فیملی کیسز ڈیلی جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، پیش ہو رہے ہیں، اور ہم ان میں پیش ہوتے ہیں، لگے ہوتے ہیں ایک فیملی کورٹ میں۔ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ پروسیس کیا ہے، کس طریقے سے چلنا ہے، اسی طرح مطلب لوگوں کو اس چیز اپنے رائٹس کا بھی ٹھیک سے نہیں پتہ، انہیں نہیں پتہ کہ اگر ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے تو ہم نے کہاں جانا ہے، کہاں اپلیکیشن دینی ہے، کیسے اپنا ہمیں انصاف ملے گا۔
سم ٹائمس تو ایسے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہو گئی ہے. تو اس سچویشن میں پھر مطلب کیا کرنا چاہیے, کیسے عوام میں اویئرنیس آئے گی اس چیز کی؟ آج کل تو دیکھیں یہ باتیں کہنا ہی غلط ہے کہ آج ایک سبزی فروش سے لے کے ہائی سٹینڈرڈ کے بندے کے پاس بھلے کون سے بھی کمپنی کا ہے موبائل ہے, آپ کے پاس نیٹ پیکج بھی لگا ہوا ہے. یہ بے انتہا لائرز ہیں جنہوں نے یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں جو بیٹھے اویئرنیس دے رہے ہیں آپ کو, فیملی کیسز کے حوالے سے, آپ کو کرمنل کیسز کے حوالے سے, ہر طرح سے وہ آپ کو لیگل انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اگر پھر بھی نہیں پتہ چل رہا تو کورٹس کس لیے بنی ہوئی ہیں, آپ کچہری میں آئیں, آپ وہاں جو بھی کوئی لائر جاننے والا ہے یا اور بیٹھے ہیں بے انتہا, آپ ان سے آ کے لیگل اسسٹنٹس لے سکتے ہیں, ان سے مشورہ لے سکتے ہیں. مشورے کی تو ملتان میں کوئی فیس نہیں ہے. جی بالکل, لیکن مطلب اویئرنیس ہمیں دی بھی نہیں جا رہی نا اس چیز کے حوالے سے کہ آپ کے بارے میں, جیسے ویمنس کے لیے ہیراسمنٹ کے لاز بنے ہوئے ہیں, اب مطلب اس چیز کی اویئرنیس دی جا رہی ہے تو میرے خیال سے ہر لڑکی کو اب اس وقت یہ پتہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ اس طرح کا سین ہوتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے, اس نے کہاں جانا ہے, کہاں اس نے اپلیکیشن دینی ہے. تو اسی طریقے سے مطلب جیسے باقی چیزوں کی جب تک اویئرنیس نہیں دی جائے گی تو عوام کو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ اویئرنیس پروگرام مختلف NGOs جو ہیں وہ کرواتی ہیں, سیشنز رورل ایریاز میں بھی جاتی ہیں. ہم خود بھی کافی ساری NGOs میں بھی شامل ہوتی رہی ہوں. ہم لوگ خود بلکہ ایک NGO بیداری تھی, اس کے ساتھ میں ہم مختلف رورل ایریاز میں ہم گئے, فیمیلز کو اکٹھا کر کے وہاں لوکیلٹی کی, ان کو ہم نے اویئرنیس دی, ان کے حقوق کے بارے میں بتایا, جیسے آپ کہہ رہی ہیں ہیبیس ہراسمنٹ, بیسک نالج جیسے. اور وہاں فیمیلز نے مجھ سے سوالات کیے, وہ سوچ کے بیٹھی تھیں کہ اگر خرچہ نہیں مل رہا, اتنے عرصے سے روٹھی ہوئی بیٹھی ہے تو کیا کرنا ہے ہم نے, یہ کیا ہے, یہ بات. مطلب انہوں نے اپنے مسائل میرے ساتھ شیئر کیے. وہ کم از کم 1 گھنٹہ وہاں میں نے ٹائم دیا اور وہاں بہت اچھا سیشن ہوا ہمارا. تو اس طرح سے مختلف NGOs ہیں جو ان معاملات پہ کام کر رہی ہیں, اویئرنیس لوگوں کو دے رہی ہیں. جیسے میرا آپ نے اب تک ماشاءاللہ اتنے سارے کیسز ہینڈل کیے ہیں, سب سے ورسٹ کیس آپ کا کون سا تھا جس میں آپ کو بہت تھکا دیا اور بہت برا ہو؟ بہت سارے ہیں کیسز. ظاہر ہے جب آپ کے پاس آدمی مینٹلی آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں, تو کوئی ایسا کیس جس نے بہت زیادہ آپ کو ڈسٹرب کر دیا؟ میں ڈسٹرب ہوتی ہوں جب کسی کیس میں بار بار کلائنٹ قسمیں اور قرآن کی طرف آتے ہیں. حالانکہ کرمنل لاء میں کہیں بھی قرآن پر فیصلہ نہیں ہو سکتا, اس کی کہیں پر کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن پھر بھی ڈیمانڈ کرنا, اور مطلب ایک کیس تھا میرا ہائی کورٹ میں, تو بہو نے اپنے سسر پہ کیا ہوا تھا حق مہر سونے وغیرہ کا, تو اس نے یہی کہا جی اگر یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ دے یا سر پہ رکھ لے تو میں مان جاؤں گی کہ یہ سچ بول رہا ہے. چونکہ ہے تو نہیں لاء میں کہیں بھی کرمنل میں, لیکن اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جسٹس صاحب نے کہا کہ چلیں پولیس کی کسٹڈی میں اس بندے کو آپ لے کے جائیں مسجد میں. وہ جو منظر تھا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا ایز اے لائر بھی. تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ایک بزرگ ہے, وہ آپ کے والد کی جگہ پہ ہے. جی جی, جتنے بھی میں کہتی ہوں اگر فیملی کے کوئی آپ کے ایشوز ہیں تو وہ اپنے گھر تک آپ محدود رکھیں. کوشش کریں کہ گھر میں ہی بیٹھ کے بڑوں کی سربراہی میں آپ وہ مسائل اپنے حل کریں, نہ کہ آپ کورٹس کا رخ تب کریں جب پانی سر سے گزر جائے. لیکن پھر بھی ایک جو ادب اداب ہے اس کے دائرے میں رہ کے آپ کریں, اپنا حق لیں, لازمی لیں, آئیں. کورس اسی لیے بنی ہے, ہم اسی لیے بیٹھے ہیں, لیکن ایک ادب اداب کو اپنے دائرہ کار میں رکھ کے نا. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اس کی سیٹسفیکشن نہیں تھی تو اس نے پھر بھی نہیں ہوئی. اس نے وضو کیا, وہ مسجد میں گئے بزرگ, انہوں نے سر پہ قرآن رکھا, سارا کچھ ان کی ویڈیو بھی میرے پاس ہے. لیکن اس کے جیسے ہی وہ باہر نکلا تو فوراً بہو نے کہا کہ اس نے تو جھوٹا قرآن اٹھایا. تو مجھے بے حد دکھ ہوا. ایز اے کونسل ظاہر ہے ہم لوگ جو ہے اپنے کلائنٹ تک محدود رہتے ہیں, وہ ان کے آپس میں جو بھی معاملات ہوں تو ہم بیچ میں نہیں آتے, نہ ہم ان کو اچھا کہتے ہیں نہ برا کہتے ہیں. ہم نے جو ہمارے ذمہ کام لگاتے ہیں ہم نے وہی
ایک لیگل اسسٹنس ان کو دینی ہوتی ہے. بالکل ایسے. لیکن بہرحال اندر جو ہے مجھے بڑا وہ دکھ ہو رہا تھا کہ یہ کیوں لوگ اس طرح سے مذہب کو, قرآن کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے. اچھا, اتنی ہماری سیریس باتیں ہو رہی ہیں تو تھوڑا سا میں ایڈ کروں. لوگ کہتے ہیں کہ وکیل جھوٹ بولتے ہیں, متس ہوتی ہیں وکیلوں کے بارے میں. تو مطلب عدالت میں جب بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہاں جو بولیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے. تو پھر وکیل عدالت میں جھوٹ کیسے بول لیتا ہے؟ وکیل تو نہیں رکھتا نا قرآن پہ ہاتھ, وہ تو جو ایویڈنس دیتا ہے اس نے رکھنا ہوتا ہے. مطلب اس کو اجازت ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی؟ نہیں, اجازت کی بات نہیں ہے. کیا مطلب جھوٹ کیا بولا جاتا ہے؟ اگر کسی سے سچ اگلوانے کے لیے آپ کچھ تھوڑا سا بات کو موڑ توڑ کے یا طریقے سے بولتے ہیں کسی کی بھلائی کے لیے, تو وہ کوئی جھوٹ غلط تو نہیں ہے. بالکل. یا آپ نے ایک کسی کا حق لینے کے لیے تھوڑا سا کہانی کو چینج کیا ہے تو وہ جھوٹ تو نہیں ہے نا. بالکل. تو یہ باتیں ساری بس لوگوں نے ایسے پھیلائی ہوئی ہیں, کوئی جھوٹ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. وکیلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وکیلوں کے بارے میں جس کا وکیل سب سے تگڑا ہوگا, جو سب سے زیادہ اچھا جھوٹ بولتا ہوگا, اسی کا کیس جیتے گا. یہ تو بس پھر آپ کو پتہ ہے ہر پروفیشن پہ باتیں کی جاتی ہیں, ان کا تو کوئی حال نہیں. پھر ہم لوگ تو سن کے بس انجوائے کر لیتے ہیں, ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن مطلب بیچ میں ظاہر ہے کچھ لائرز اس طرح کے بھی ہوتے ہوں گے جو وہ تو دیکھیں نا, دیکھیے ڈیئر, ہر پروفیشن میں ہر ٹائپس کے لوگ ہوتے ہیں جی. وہ تو کوئی, یہ تو کوئی اس سے ایسی بات نہیں ہے. ڈفرینٹ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے بھی برے بھی, ڈفرینٹ نیچرس کے. وہ تو ہر پروفیشن میں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لوگوں کو جو ہے جو بیڈ امیج ہی لوگوں پہ موسٹلی زیادہ تر گیا ہوا ہے, ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہے. مطلب ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو لائرز ہیں وہ ہر کوئی برا بھی نہیں ہوتا. تو وہ ڈرتے بھی ہیں لائرز کے پاس آنے کے لیے کہ اب ہمارا یہ کیس ہے, لائر کے پاس جائے گا, اتنے پیسے لگیں گے, اتنا زیادہ ہوگا, پھر ہم کیس جیتتے ہیں نہیں جیتتے, ہار جائیں گے. تو وہ ان کے مائنڈ میں جو وہ سب مسکنسیپشنس چل رہی ہیں, تو ان کو پھر کیسے مطلب ختم کیا جائے؟ مطلب اب ان کے مائنڈ میں پہلے تو یہ کہ وہ باتیں آئی کیسے, اور پھر اگر ظاہر ہے اب ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا, تو ان کے مائنڈ سے وہ چیزیں کیسے نکلیں گی کہ وہ اپنے حق کے لیے ایٹ لیسٹ آواز تو اٹھائیں, وہ جائیں کسی کے پاس, کسی سے ہیلپ لیں. وکلا سے ہی ہیلپ لے سکتے ہیں ہم لوگ لیگلی ورکس میں, تو لیکن لوگ ڈرتے ہیں ان کے پاس جانے سے. دیکھیں اس میں تو ہر کسی کا اپنا ایکسپیرینس ہے, اور اس میں آپ سارا بلیم جو ہے وہ لائر کو بھی نہیں دے سکتے. بالکل. کئی کلائنٹس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دماغ زیادہ کھاتے ہیں. مطلب انہوں نے چھوٹی سی بات ہے تو وہ گھنٹہ 10 دن تو وہ صرف ہم سے لیگل اسسٹنٹس لینے میں گزار دیتے ہیں. اور اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ مشورہ انہوں نے آپ سے لیا اور کیس مجھے دے دیا. کیونکہ یہ اچھائی ہے کہ ہم جو مشورہ جات فری میں دے دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی لیگل اسسٹنس چاہیے تو ہم بتا دیتے ہیں, ہاں جی آپ کا فلاں کورٹ کا کیس بنتا ہے, آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو یوں کرنا چاہیے, آپ کو ایک اپلیکیشن تھانے میں دینی چاہیے, پھر یہ ہے وہ ہے. مطلب ہم لیگل جتنی بھی ان کی ہیلپ ہوتی ہے ہماری, وہ اس بات پہ شکر نہیں ادا کرتی کہ چلے ہمیں جو ایڈوائس مل رہی ہے وہ تو ہمیں فری میں مل رہی ہے. وہ بری چیز کو سب سے پہلے. لیکن یہ ہے کہ جو ایک لائر ہوتا ہے وہ دوسرے اپنے کلائنٹ کا پین خریدتا ہے. بالکل. وہ فیس نہیں لیتا, اس کی ٹینشن لیتا ہے. تو ہم بھی بڑی ٹینشن لیتے ہیں, پڑھتے ہیں. ہمیں جب کوئی بھی کیس صبح کوئی ہماری بیل لگی ہوئی ہو تو ہمیں بڑی ٹینشن ہوتی ہے. ہمارا ہوتا ہے کہ ہمارا بندہ باہر آئے, ہمارا کلائنٹ باہر آئے, تاکہ ہمارے کلائنٹ سیٹسفائی ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے, جب ان کے دکھ جو ہوتے ہیں وہ ہم ٹینشن ان کی ہم خرید لیتے ہیں. ایسے ہی. اچھا تھوڑا سا ہم چیزوں سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. بچپن میں ہوتے تھے شرارتیں کرنی ہم نے اور اس طرح کے جو الٹے کام کرنے, تو امی اکثر دھمکیاں دیا کرتی تھی, تمہیں پولیس میں پکڑوا دوں گی, تمہیں کیس کروا دوں گی, اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارے ساتھ یہ کروا دوں گی. تو ان بارے میں مطلب ایکچوئل میں کچھ ہمارے کچھ اس طرح کے لاز بھی ہیں کہ اگر جیسے بچے جو ہیں والدین کی فرمانبرداری نہیں کرتے, ان کی تابعداری نہیں کرتے, اس حوالے سے پاکستان میں تو کچھ ایسا نہیں, باہر کے ملکوں میں ہے. تو باقی یہ تو گھر کے اندر ماں اور بچے کے تو آپ کو پتہ ہے ماں کی کیا ڈانٹ اور کیا ان کی مار,
بالکل 1 منٹ کے بعد پھر وہی ماں گلے لگا رہی ہوتی ہے, وہی پیار کر رہی ہوتی ہے. تو وہ یہ تو پہلے اچھی طرح بچے کی پٹائٹ لگا کے اس کو سبق سکھا یہ کے تو پھر اس کو گلے دیکھیں, لگا لیتی یہ ہیں. تو ایک بڑی خوبصورت سی لائف ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو بڑی خوبصورت سی لائف ہے کہ اماں ابا آپ کی زندگی میں ہیں اور وہ روک ٹوک کر رہے ہیں, تو وہ اب ہم سے پوچھیں. جب وہ ہماری زندگیوں سے چلے گئے ہیں تو ہم انہیں کتنا مس کرتے ہیں, ان مومنٹ کو, کہ ان کی روک ٹوک ہی ہے جو ہمیں اس مقام تک لے کے آتی ہے. ہم کچھ بنتے ہیں تو وہ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ تو ہمارے بھلائی کے لیے کر رہے تھے جو بھی تھا. ہاں جی. اچھا, اکثر لوگوں کے ساتھ مطلب زیادتی ہو جاتی ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, لیکن وہ تھانے میں جانے سے ڈرتے ہیں, پولیس کیس کروانے, بدنامی کے ڈر سے, تو وہ کیس میں بھی نہیں کرواتے, نہ کورٹ میں جاتے ہیں, اور بس خاموشی سے چپ سادھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس بارے میں مطلب آپ کیا کہیں گی؟ لوگوں کو جانا چاہیے اپنے بارے میں, تو کہنا اس میں بدنامی کی کیا بات ہے, لیکن لوگ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم جائیں گے تھانے, پولیس اسٹیشن جائیں گے اب ہم رپورٹ درج کروانے کے لیے. یہ تو دیکھیں نا ہمارا معاشرہ ہے, یہ دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کی ایک یہ خوبصورت چیز ہے کہ اگر میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ہم اپنے گھر کے معاملات گھر میں ہی بیٹھ کے جتنی حد تک ہو سکتا ہے سالو کر لیں تو اٹس ویری گڈ. بالکل ٹھیک ہے. اور باقی عدالتیں اور تھانے جو ہیں وہ تو بنائے ہی قوم کی خدمت کے لیے گئے ہیں, تو کوشش کرنی چاہیے. بہرحال اگر گھر میں ہی برداشت کے ساتھ, صبر کے ساتھ آپ اپنے گھر کے معاملات حل کر سکتے ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے. بالکل یہ ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سمیرا, آپ شاعرہ ہی ہیں, مشاعرہ بھی کرتی ہیں تھوڑا سا, تو اتنی ہم سیریس باتیں کر رہے ہیں, تھوڑا سا آپ مشاعرہ سنا دیں تاکہ ہماری آڈینس بور نہ ہو, تھوڑی سی ایکٹیو ہو جائے. شعر و شاعری سے تو مجھے بچپن سے ہی بے حد دلچسپی تھی, شغف تھا, اور میں نے پروین شاکر کو بہت پڑھا, بہت. وہ ماشاء ان کی اللہ ساری بکس پڑھی میں نے. فیض احمد فیض کو پڑھا, احمد فراز کو پڑھا, اور مجھے لگتا تھا کہ کہیں نہ میرے اندر یہ چیز ہے کہ میں خود ہی سانگ جو ہے وہ بنا کے اور ان کو خود ہی ان کی طرز بنا کے گایا کرتی تھی. تو مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ میں آئندہ آنے والے وقت میں خود بھی پوئٹس بن جاؤں گی. تو بچوں کی سٹوریز لکھتے لکھتے اور کالم لکھتے لکھتے میں سنگ میل اور خبریں اخبار میں لکھا کرتی تھی کالج لائف میں. تو ایک دن میں کالم لکھ رہی تھی تو ایسے ایک شعر میں نے لکھ دیا. اچھا, پھر وہ ایک شعر بڑا پیارا سا ایک مصرع میں نے لکھ دیا. غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں, میں نے لکھ دیا. تو وہ پھر میں نے دوسرا لکھ دیا, میں تیسرا لکھ دیا. ایسے لکھتے لکھتے تو 5 شعروں کی ایک غزل بن گئی. تو میں نے جو سب سے پہلے جس کو میں نے سنائی میرے والد صاحب, میں ابو جی کے پاس گئی. میں جو بھی لکھتی تھی میں اپنے ابو جی کو ضرور سناتی تھی, مطلب کالم, بچوں کی سٹوری. اگر آپ کو انکریج جو کرتے ہیں وہ گھر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے, آپ کے امی ابو. تو الحمدللہ بڑا ہیلدی انوائرمنٹ تھا میرے گھر کا, تو بڑے انکریجنگ تھے میرے پیرنٹس, میرے بہن بھائی, پھر آگے میرا سسرال بھی. اس لحاظ سے میں موسٹ لکیسٹ ویمن ہوں, تو پرسن ہوں. میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی بڑے ماشاءاللہ انکریجنگ تھے, بڑا خوش ہوتے تھے. تو میں نے وہ غزل ابو جی کو سنائی تو میرے ابو جی نے پہلے شعر پہ واہ واہ سٹارٹ کی اور آخری شعر تک وہ واہ واہ ہی چلتی گئی, اور اس واہ واہ کی وجہ سے میں آج تک پوئٹری لکھ رہی ہوں. اور میں نے بے شمار مشاعرے اٹینڈ کیے ہیں, ان میں پڑھتی رہی ہوں, سب بڑے بڑے شعراء کے ساتھ, ساہیوال تک, لاہور تک, قائد اعظم میڈیکل کالج, ISP, BZU, آرٹس کونسل, سب جگہ پہ جو میں نے مشاعرے پڑھے ہیں الحمدللہ. اب ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے چونکہ ہم 3:30 4 5 بجے یہاں سے فری ہوتے ہیں, تو اس کے بعد تھوڑا میں ان کے ساتھ معذرت کر لیتی ہوں کہ میں آپ کا مشاعرے میں نہیں آ سکوں گی. ظاہر تھک جاتے ہیں, پھر فیملی کو بھی ہم نے ٹائم دینا ہوتا ہے, بچوں کو اور اپنی فیملی کو, اس وجہ سے. پھر ابھی آپ ہمیں کیا سنائیں گی؟ میں آپ کو اپنی ایک غزل کے چند اشعار سناتی ہوں. غزل ہے کہ آپ کے قرب میں رہنے سے نکھر جائیں گے, آپ کے قرب میں رہنے سے نکھر جائیں گے, گو نکمے ہیں توجہ سے سنور جائیں گے. دوسرا شعر ہے کہ دیجئے صرف محبت ہی گنہگاروں کو, دیجئے صرف محبت ہی گنہگاروں کو, دیکھتے دیکھتے ہی آپ سدھر جائیں گے. اور اگلا شعر ہے کہ پیٹھ پیچھے جو میرے عیب بیاں کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے
جو میرے عیب بیاں کرتے ہیں سامنے آئیں گے تو صاف مکر جائیں گے. یہ واقعی ہوتا ہے. اور یہ ہر عورت کا دکھ ہے. بالکل. اور ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس بار بچھڑ کر تم سے، ایسا لگتا ہے کہ اس بار بچھڑ کر تم سے ہجر کا درد نہ سہ پائیں گے، مر جائیں گے. مر جائیں گے. اور ریل گاڑی تو بہت دور تلک جائے گی، ریل گاڑی تو بہت دور تلک جائے گی اور ہم اگلے اسٹیشن پہ اتر جائیں گے. دوستہ ہم نے وراثت میں سخن پایا ہے، دوستہ ہم نے وراثت میں سخن پایا ہے، کچھ اشعار تیرے نام بھی کر جائیں گے. کمال، مطلب زبردست. بہت شکریہ. تو آپ کے الفاظ واقعی زبردست تھے. بہت شکریہ. مزہ ہے مجھے سننے میں. اچھا سمیرا، آپ ہمیں کوئی اپنے بچپن کا واقعہ سنائیں. بچپن میں مطلب آپ کیسی تھیں؟ شرارتی تھیں، چلبلی تھیں، یا خاموش طبیعت کی تھیں؟ میری شخصیت کے دو پہلو تھے. وہ مجھے مطلب اب فیل ہوتا ہے. گھر میں بہت خاموش. میری زندگی شروع سے ہی میں تنہائی پسند تھی بہت زیادہ. دوستوں کے دوست کم بناتی تھی. اور میرا زیادہ اپنے مطلب میرے اندر ایک شوق جیسے ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ بک ریڈنگ کا بہت زیادہ تھا. تو بچپن میں شرارتی نہیں تھی، میں اچھی بچی تھی. اچھی بچی. تو بکس وغیرہ مطلب آپ ریڈ کرتی تھی؟ پاکٹ منی سے آپ اپنی بکس لے کے آتی تھی؟ میں اپنی پاکٹ منی سے چیز نہیں کھاتی تھی، میں بکس ہی خریدتی تھی. تو کبھی کوئی کچھ کہتے نہیں تھے؟ مطلب گھر والے نہیں کہتے تھے کہ پاکٹ منی آپ کو کھانے کے لیے دی جاتی ہے؟ میں نے کہا نا، میں بہت لکی ہوں. میرے گھر ہمیشہ میرا میکا اور پھر میرا سسرال میرے لیے بہت انکریجنگ رہا. پھر تو مطلب آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کو کبھی ڈانٹ نہیں پڑی ہوگی گھر والوں سے؟ کچھ تو آپ نے ڈانٹ تو پڑی جاتی ہے. دیکھیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بچپن میں آپ کو کسی بات پہ ڈانٹ نہ پڑی ہو. تو مجھے ڈانٹ تو پڑی. کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو بچپن میں کہ یہ ہوا تھا؟ نہیں مجھے تو ہاں ایک بار مطلب کافی ساری باتیں ہیں. میں بہت حد سے زیادہ ہی کچھ اچھی بچی تھی، بہت زیادہ. پھر تو ہاں بہت زیادہ. اس وجہ سے میں نے بڑی مشکلات کا بھی سامنا کیا. ایک اچھی مطلب مجھے گھر کا ہمارا ماحول ایسا تھا پازیٹیوٹی والا تھوڑا. تو ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہنے والا ہمارا گھر کا ماحول تھا. تو اور کسی کی حق تلفی نہیں کرنی. تو بڑا اچھا ایک پازیٹیو انوائرمنٹ تھا ہمارے گھر کا. تو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی، کسی کی شکایت نہیں لگانی. مطلب وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی ہماری بچپن سے ہی ہمارے اندر. تو اس لحاظ سے بھی میں نے کافی مشکلات کا سامنا کیا. اچھا، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ مطلب آپ زیادہ بولتی نہیں تھی گھر میں، خاموش طبیعت کی تھی. اسکول میں بہت بولتی تھی، کورٹ میں آ کے تو پھر آپ کو بولنا پڑتا ہے. لوگوں کا کنسیپٹ یہی ہے کہ شاید جیسے فلمز میں ڈراماز میں کورٹس ہوتی ہیں اور جیسے جج کے سامنے وکیل بولتا ہے، تو اس طرح کی کورٹس کا کوئی کنسیپٹ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. وہ جتنا ہے کہ آپ کو ضرورت ہو، کہیں بہت زیادہ بولنا بھی جو ہے نا وہ آپ کے فیور میں نہیں جاتا. تو اتنا ہی ہم بولتے ہیں جتنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں کلائنٹس کے آگے بہت زیادہ بولنا پڑتا ہے اس کی سیٹسفیکشن کے لیے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا رولز اینڈ ریگولیشنز کا، اور اس کی سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوتی. وہ اگر میرے پاس کیس ہوگا تو وہ آپ کو بھی پوچھے گا روک کے، ہاں بھائی میرا یہ کیس ہے تو یہ ایسے چل رہا ہے، تو یہ ٹھیک جا رہا ہے، تو یہ وہ ایک پہ میرے خیال سے ان کی مینٹیلٹی کا علاج کوئی نہیں ہے. ایک سے ان کی تسلی نہیں ہوتی، وہ ملٹیپل سے مشورے لیتے ہیں. ہاں بس ایسے. پھر ایسا بھی کوئی کیس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں وکیل نے تو یہ مشورہ دیا تھا. بس یہ سب تو پھر چلتا ہی رہتا ہے. اچھا، جیسے فیمیل لائر آپ نے کہا کہ کافی مشکلات بھی ہوتی ہیں، تو اس وقت جتنا عرصہ آپ گزار چکی ہیں اس میں آپ نے کیا آبزرو کیا کہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آگے مطلب فیوچر کیا ہے فیمیل لائرس کے لیے؟ اب تو کافی بہتر ہے. شروع میں مجھے یاد ہے جب ہم نے جوائن کیا تھا تو کوئی گنتی کی فیمیلز ہوتی تھیں، 1 2 3 4. تو ان کو ایسے دیکھا جاتا تھا کہ کوئی اور ہی دنیا کی مخلوق ہے، کہ ہیں عورت وکیل ہے، زنانی وکیل ہے. تو وہ تھوڑا سا اس طرح. لیکن اب ماشاءاللہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے بڑی پروگرس ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے لوگوں کی تھنکنگ بھی چینج ہوئی ہے. بالکل ان کی سوچ اب تو مطلب اچھا سمجھا جاتا ہے بڑا. اور بڑی ہماری مشہور لائرز ہیں جو اپنے فیلڈ میں بڑا ان کا نام ہے.
بالکل. اور ماشاءاللہ ہمارے ملتان میں میڈم صبیہ رندھاوا صاحبہ ہیں، میڈم جو ہیں کافی ساری ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے نام ہیں. میڈم رابعہ منال خان صاحبہ ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، اپنی فیلڈ میں جو بڑی ماہر ہیں، بڑی سینئر لائرز ہیں ہماری ماشاءاللہ. فرا کھوسا صاحبہ ہیں ہائی کورٹ میں، وہ بڑی سینئر لائر ہیں ماشاءاللہ اور بڑی بزی رہتی ہیں. تو بڑے اچھے بڑے بڑے یہ کہا نام جائے ہیں. کہ خواتین کو اپرچونیٹیز دی گئی ہیں تو انہوں نے اپنا لوہا بھی منوایا. بالکل ہر منوایا فیلڈ ہے، میں بالکل منوایا ہے، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، خواتین کسی سے کم نہیں ہیں. بالکل. اچھا، ویسے تو مطلب ہر فیلڈ میں ہی آپ کی اتنی ایکسپرٹیز ہیں، تو جیسے نعت خواں بھی ہیں تو تھوڑے سے کوئی 2 اشعار آپ ہمیں سنائیں گی؟ جی بالکل. جی. میں نے خود بھی نعتیں لکھی ہیں اور پھر میں نے ان کو خود گایا بھی ہے پروگرامز میں بھی. ہائی کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں تو وہاں پہ مجھے بلایا جاتا ہے اسٹیج پہ، تو میں نعت خوانی کرتی ہوں. تو نعت کے 2 اشعار، بڑی اچھی نعت ہے. ویسے تو میری سوشل میڈیا پہ بہت میری آواز میں نعتیں ہیں جو بڑی اچھی ماشاءاللہ اپریسیشن لی انہوں نے. تو ایک نعت یا اشعار سناؤں گی جو میرے مائنڈ میں آ رہے ہیں کہ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتی تھی، میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی. جب خدا نے آپ کو اتنے سارے ٹیلنٹ سے نوازا ہے، اتنی خوبصورت آواز دی ہے. شکر ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. فیملی کے لیے بھی آپ مطلب کتنا پراؤڈ ہیں کہ اچھا، مجھے کوشچن میرے مائنڈ میں آ گیا کہ شادی سے پہلے تو یہ سب چیزیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، شادی کے بعد آپ نے یہ چیزیں کیسے ہینڈل کی ہیں؟ اس لحاظ سے بھی میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ میرا سسرال، میرے ہسبینڈ بھی بہت سپورٹیو تھے. ان کو پہلے بھی پتہ تھا کہ یہ سب تو ظاہر ہے، ان جب رشتہ کیا اور وہ سارا ان کو پتہ تھا بھی یہ لائر بھی بن رہی ہے. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ میں نے جب LLB پارٹ 1 کلیئر کیا تو اس کے فوراً بعد ہی میری شادی ہو گئی تھی. میں نے لاء بھی اپنے ہسبینڈ کے گھر جا کے کمپلیٹ کیا اور میں نے جب پریکٹس سٹارٹ کی تو میں نے ان کی اجازت سے ہی سٹارٹ کی. تو اس لحاظ سے ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ پروگرامز بھی کرتی ہیں، ٹی وی پر بھی جاتی ہے، ریڈیو پر بھی جاتی ہیں، اور یہ بھی پتہ تھا کہ اخبار میں بھی لکھتی ہیں. ان کو پتہ تھا بھی یہ فری نہیں رہتی، اس کی زندگی میں کوئی بے چینی ہے. تو ظاہر ہے ان کو پتہ تھا سارا کچھ. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے شادی کے بعد بھی مجھے بالکل بھی منع نہیں کیا الحمدللہ. مجھے میری خانے وال شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ وہاں سے مجھے ریڈیو پاکستان یا ریڈیو ملتان لے کے آیا کرتے تھے. جس دن میرا پروگرام ہوتا تھا سرائکی میں پروگرام کیا کرتی تھی یہاں پہ ان کے ساتھ، سجاد بری صاحب جب یہاں پہ تھے تو لے کے آتے تھے، پھر واپس بھی لے کے جاتے تھے، ٹی وی اسٹیشن بھی لے کے آتے تھے. تو کبھی انہوں نے مجھے منع نہیں کیا تھا الحمدللہ. میں نے خانے وال بار سے پہلی بار پریکٹس سٹارٹ کی ایز اے لائر. اس کے بعد کچھ عرصہ میں جہانیہ بار میں رہی، پھر میں ملتان، ہم لوگ شفٹ ہو گئے تو پھر میں نے ملتان کچہری جوائن کر لی. آپ نے بھی بتایا کہ آپ نے سرائکی میں پروگرامز کیے ہیں جی، اور میرے خیال سے ملتان کی زیادہ عوام سرائکی ہے، تو اگر آپ تھوڑا سا کچھ سرائکی میں سنائیں گی تو عوام خوش ہو جائے گی. سرائکی دا شعر تو میں کوئی یاد کیا نہیں آندا پیا لیکن
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਿਆ ਨਾ ਈਦ PTV ਤੇ ईद शो ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ को इनवाइट किया गया कि मैडम आप आएँ और जो है दुरानी साहिबा जो है रिजवाना दुरानी साहिबा उनकी कॉल आई कि आपने कुछ सराइकी में लिख के आना है तो वल मैं उन्होंने डिमांड ते बह के वल मैं सराइकी लिखी सराइकी गज़ल लिखी वो वल मैं उन्होंने को जड़ा है सुनाई लेकिन सराइकी मतलब मेरे को याद नहीं रही। शाकिर शुजाबादी मेरा बड़ा फेवरेट शायर है। वो तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे शायर गुजरे हैं और आवाम की भी काफ़ी फेवरेट रहे हैं। बिल्कुल जी माशाल्लाह वो सरमाया है साडे मुआशरे दा साडे मुल्तान दा बिल्कुल बहुत बड़ा सरमाया है। हाँ जी सराइकी सुन ली जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज को आपको हमारी पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान समरीन मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।